अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आलमी मंजरनामे से फ़लस्तीन मामले से मुतल्लिक़ ख़बर ये है कि कल पेशरफ्त हुई है बड़ी। हमास ने गज़ा में हुकूमत तहलील करने का ऐलान कर दिया और UN सिक्योरिटी काउंसिल के तहत नेशनल कमेटी फॉर पीस इन गज़ा या एडमिनिस्ट्रेशन इन गज़ा जो थी, जो ट्रंप के या अमेरिका के 20 नुकाती पीस प्लान के तहत कायम की गई थी, उसके सपोर्ट इंतज़ामात करने का ऐलान कर दिया है। अब माहिरीन इससे मुतल्लिक़ ये कहते हैं कि हमास का ये इक़दाम इसलिए किया गया है कि ये जो पीस प्लान था उसके ऊपर हमास की पेशकदमी ना करने या फिर पूरी तरह से अमल दरामद ना करने के इसराइल के जो बहाने हैं उसको डीबंक करता है, उससे उस पर इसराइल को लाजवाब कर देता है। गो के ये भी कि अमेरिका को मसले की तरफ यानी मसला फ़लस्तीन की तरफ दोबारा से मुतवज्जो करना भी मकासद में से एक हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसराइल इस पीस मुआहिदे या फिर जंग बंदी के बावजूद अपनी जारहियत में रुका नहीं है और ये मुआहिदा होने के बाद भी महदूद और मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक कोई 1000 से ज़्यादा बच्चों को, फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है और जिनको गोलियों से या बमों से नहीं मारा गया उनको एड बंद करके भूख, कहत साली और बीमारियों से मारा जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर, जहाँ पर हालात शदीद ख़राब हैं। ऐसे में ये भी जमा खातिर कि ये जो कमेटी है जिसने इंतज़ामात संभाले हैं हमास की दस्तबरदारी के बाद, यानी नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा, इसके जो मेंबरान हैं उनको भी फ़लस्तीन में दाखिले की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, वो कायरो से अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे तज्ज़ियाकारों की क्या रियलिस्टिकली तवक्कुआत हैं? हमास का ये जो इक़दाम है, क्या ये एक मुस्तकिल अमन की जानिब कदम है फ़लस्तीन में? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल रखते हैं और उनकी राय जानते हैं, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इससे? ये जो हमास ने कदम उठाया है, क्या ये अब मजबूर करेगा बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो अमन की कोशिशें हैं उनको पूरी तरह से इन्फोर्स करवाया जाए? देखिए, ये मेरे ख्याल में हमास की तरफ से एक पहला बड़ा पॉलिटिकल मूव किया गया है और बोर्ड ऑफ पीस को ये मौका दे दिया गया है कि वो अपने प्लान को अगर आगे कामयाब बना सकता है तो वो बना दे। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ बेहतर तवक्कुआत इससे इक़दाम से नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो था और जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, एक तो ये कि उसके ऐलान के बाद और उसकी तश्कील के बाद वो उसको भूल गए थे। दूसरा, उसके लिए जो रकम तवक्को की जा रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से दी जाएगी, वो रकम भी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और फिर इस अरसे में उन्होंने जंगबंदी के ऐलान के बाद भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली और इज़राइल की तरफ से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ होती रही। और जिस तरह आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में इस दौरान भी मज़लूम फ़लस्तीनी और निहत्ते फ़लस्तीनी मारे गए, लेकिन उसका रास्ता किसी ने नहीं रोका। और अब लेबनान के मामले में भी तो इज़राइल ने ये साबित कर दिया है कि वो ज़्यादा अमेरिका के कंट्रोल में भी उसी तरह नहीं रहता। तो अब सवाल ये है कि क्या जो बोर्ड ऑफ पीस है और उसकी जो बाकी प्लानिंग है और जो खाका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया था, उसकी बाकी जुज़ियात पे अमल होता है या नहीं होता। मुझे शक है कि और उस पे यकीन नहीं है कि वो बाकी जुज़ियात पे डोनाल्ड ट्रंप अमल करा सकेंगे। इसलिए हमास के इस बड़े इक़दाम के बावजूद मुझे ज़्यादा तवक्को नहीं है कि फ़लस्तीनियों को अमन नसीब होगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उमर चीमा साहब, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमास ने पहला कदम लिया है, लेकिन तशवीश की बात यह भी है कि ये जो कमेटी है, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा, इसके जो मेंबर्स हैं उनको भी अभी तक फ़लस्तीन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही इसराइल की तरफ से। वो कायरो से ऑपरेट कर रहे हैं। बट बाज़ाब्ता तौर पर हमास के इस ऐलान के बाद क्या आप कुछ मुख्तलिफ
رویہ یا انفورسمنٹ کی توقع رکھتے؟ دیکھیں اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ حماس نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ایک تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ شروع میں جب یہ بورڈ آف پیس بھی بنا تو ایک تاثر یہ تھا یا یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ حماس کا رول ایک سپائلر کا رول ہوگا، حماس اس طرح کے کسی بندوبست کو اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کمیٹی کا تحلیل ہو جانا یہ حماس کی طرف سے ایک لچک کا مظاہرہ ہے، یہ آمادگی کا مظاہرہ ہے کہ وہ بال اب ان کی کورٹ میں نہیں ہے، بال جو ہے وہ اسرائیل کی کورٹ میں ہے۔ یہ جو ان کی اپنی ادھر تھا انتظام، یہ میرے خیال 2007 سے چلا آ رہا تھا، جب سے انہوں نے فتح سے یہ ایریا اپنے کنٹرول میں لیا تھا، جب میرے خیال لاسٹ ٹائم ادھر الیکشن ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ کمیٹی تحلیل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایک دو اعتراض بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ اعتراض ایک یہ آ رہا ہے کہ کمیٹی تو تحلیل ہوگی ہے، لیکن جو ایک ٹیکنیکلی انتظام جو ہے وہ ابھی انہی کے پاس ہے، یعنی کہ حماس کے پاس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں الیکشن ہو اور الیکشن کے دوران گورنمنٹ گھر چلی جائے، لیکن کوئی بظاہر جو ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آئے، وہ زیادہ تر وہی پرو گورنمنٹ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو اس میں تو اس کے حماس کے اپنے لوگ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی تک مسلح بھی ہیں۔ اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو دوسری طرف ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ انتہائی ایک ناقابل بھروسہ ہے۔ اب اگر حماس کے اینگل سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو غیر مسلح بھی کریں تو کون ہمیں اس کی شر سے بچائے گا، کون گارنٹی دے گا، بجائے اس کے کہ ہم ویک ہونا شروع ہو جائیں یا ویک فیل کرنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی، ایون وہ ادھر داخل نہیں ہو سکی۔ ان کی طرف سے جو ایک اعتراض آ رہا ہے وہ حماس کے حوالے سے نہیں تھا، وہ اسرائیل کے حوالے سے تھا۔ تو اوورآل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس کو ویلکم ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی معاملے میں 100% بھی آپ کو ضروری نہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن اگر کوئی چیز -1 میں جا رہی ہے تو -1 سے اگر +1 بھی ہو جائے تو وہ ایک بہتری کی طرف قدم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ اور ہم تو بلکہ جس طرح صافی صاحب نے بھی بات کی، ہم تو یہ بورڈ آف پیس کو بھول گئے تھے۔ میرا خود یہ خیال تھا کہ جس طرح ایک ٹرمپ کا اٹینشن سپین ہے، وہ جب ایک ایشو کی طرف چلتا ہے نیکسٹ پہ جاتا ہے تو اس کو پچھلے والی بات بھول جاتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے میرے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز بھی ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آگے یہ کدھر تک جاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک بڑی ایک محتاط قسم کی ایک امید بندی ہے، لیکن یہ ایک طرح کا آغاز ہے۔ اس سے اسرائیل پر ایک دباؤ بھی آئے گا۔ حماس کی جو ایک مارل پوزیشن ہے وہ سٹرانگ ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ حماس کے جو اس کے کام میں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹرکی یا جو قطر والے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک سٹینڈنگ بھی امپروو ہوئی ہے کہ حماس نے ایک قدم اٹھایا۔ اب اسرائیل کو بھی کوئی ایک سی بی ایم کی طرف جانا چاہیے جس سے کوئی ایک بہتری کی ایک امید نظر آئے۔ ریما، ٹائمنگ کتنی دلچسپ ہے، کتنی اہم ہے اس موو کی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت نتن یاہو سے متعلق امریکہ کی جو سوچ ہے، جو رجحان ہے، اس میں تھوڑی سختی نظر آتی ہے۔ پھر دنیا کی جو اسرائیل کی معاملات ہیں، اس کی پالیسیز ہیں، اس سے متعلق تھوڑی سختی نظر آتی ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں یہ کمبائنڈ ود یہ جو موو ہے اس کی اہمیت ہے یا اثر کرے گا؟ جی شکریہ لینا۔ لانگ ٹرم تو یہی میرا انالیسس ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کافی حد تک آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ ایک اور سروے آیا ہے جو دکھاتا ہے امریکہ میں ڈیموکریٹس میں بھی کتنی سپورٹ کم ہو رہی ہے اسرائیل کی۔ تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے جو کنٹینیوڈ ہے اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مزید اسرائیل کے لیے بری خبر ہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو فیصلہ حماس نے کیا ہے، آپ اگر رسپانس دیکھیں، بورڈ آف پیس کی میں ٹویٹ پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا ہم نے نوٹ لیا ہے اس کا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ زمینی حقائق کس طرح بدلتے ہیں، پھر ہم اس پہ کوئی آگے قدم لیں گے۔
انہوں نے پھر سے جو عمر نے بھی بات کی, ابھی تک سب سے بڑی بون آف کنٹینشن ہی یہ ہے کہ حماس ڈس آرم کیوں نہیں کر رہا. تو انہوں نے بھی, بورڈ آف پیس نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ 1 ویپن ہونا چاہیے, مطلب کہ جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو باڈی بنے, صرف انہی کے پاس جو ہے اسلحہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو بار بار اسرائیل کی طرف سے بھی دہرائی جاتی ہے. اسرائیل کا بھی رد عمل آیا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا ہے حماس ٹرک کر رہا ہے ہمیں, وہ حزب اللہ ٹائپ کوئی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دے بھی دیں, لیکن وہ ملیٹنٹ گروپ کے طور پہ رہیں گے غزہ میں, اور انہوں نے تو اس کو ایک ایکسکیوز کے طور پہ ہی استعمال کیا ہے. تو اگر آپ رسپانس دیکھیں بورڈ آف پیس کا بھی, اسرائیل کا بھی, تو وہ میری نظر میں بہت کوئی پازیٹیو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ غزہ کے زمینی حقائق دیکھیں, علینا آپ نے بات کی کہ اس کمیٹی کو نہیں آنے دیا جا رہا غزہ میں, لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مسلسل ایکسپینڈ کیے جا رہا ہے. جو غزہ میں پہلے ٹیریٹری تھی, اب یہ خوف ہے کہ وہ صرف 30% رہ گئی ہے جس میں غزہ کے لوگ بستے ہیں, اور پہلے بھی غزہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ لینڈ تھا. اب آپ سوچیں اس کا 30% اور 2 ملین لوگ اس میں کس طرح رہیں گے. سیز فائر جو ہے وہ نام کا ہی ہے, 1000 لوگ منیمم مارے جا چکے ہیں جب سے سیز فائر اناؤنس ہوا ہے. تو اوور آل آپ سچویشن دیکھیں, آپ بیانات دیکھیں جو اس کے رسپانس میں آئے ہیں, تو مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ امن کی طرف سچویشن کو لے کے جائے گا. لیکن ہاں, اب حماس کے پاس ایک بات تو ہے کرنے کی کہ ہم سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو کنٹرول چھوڑ دیں, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو لوگ ان کے ابھی بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیمپرری ہے, آپ جو نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ کو اگر وہ زیوم کر لیتی ہے کنٹرول, تو یہ لوگ بھی مطلب چھوڑ دیں گے اپنے عہدے. لیکن فی الحال جو سچویشن ہے بہت سی زیادہ امید میں سے وابستہ نہیں کرتی. مظہر عباس صاحب, جو کل اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے حماس کے ترجمان کی طرف سے, اگر اس کا تجزیہ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ صرف جو گورننگ ایشوز ہیں ان سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے, یا ان کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے, یا غیر مسلح ہونے کا بھی اعلان کیا ہے حماس نے؟ دیکھیں, نہیں, غیر مسلح ہونے کا تو اعلان نہیں کیا, اور نہ کرنا چاہیے. نہیں چاہیے کرنا, اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ دوسرے فریق کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر حماس اپنے آپ کو ڈس آرم کر لے, حزب اللہ اپنے آپ کو ڈس آرم کر لے, تو یہ کون گارنٹی دے گا کہ اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ سیز فائر کے بعد کتنے لوگ مارے گئے لبنان میں, کتنے اٹیک ہوئے لبنان میں. تو بیسکلی اگر یہ بورڈ آف پیس کی اب ذمہ داری ہے, حماس نے اب یہ جو بال ہے یہ بورڈ آف پیس کی طرف اچھال دی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہینڈ اوور کر دیں, ہم نے کر دیا. اب آپ انیشیٹو لیں اور آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں ایک کہ جہاں جو ہے اب فلسطینیوں کو صدیوں کے بعد کوئی پیس نصیب ہو, اس میں دہائیوں کے بعد. لیکن یہ جو صورتحال ہے حماس کا ایک بڑا انیشیٹو ہے, اور اب دیکھتے ہیں. اور بورڈ آف, جس طرح ابھی ریما کہہ رہی تھی کہ بورڈ آف پیس کا جو رد عمل ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے. پہلی چیز یہ کہ دے شوڈ ہیو ویلکم. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک کنڈیشن کوئی مان رہا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اسے ویلکم کرتے ہیں, آپ اسے شک کی نگاہ سے تھوڑی دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو بورڈ آف پیس کا رد عمل ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی وہ چاہتے ہیں حماس سے اور بہت کچھ, وہ اب چاہتے ہیں حزب اللہ سے اور بہت کچھ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ایک فریق کا جو ہے وہ کیس بنیادی طور پہ آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے وہی آپ حماس سے چاہتے ہیں. تو اسرائیل کیا کرے پھر؟ اسرائیل پر کون دباؤ ڈالے گا کہ آج کے بعد حملہ نہ ہو؟ اس پہ کوئی بھی نہیں ڈالتا. وہ اپنا انیشیٹو لیتا ہے, وہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے اس میں. یہ تو ان کو جو ایران کے معاملے پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو ان کو شکست ہوئی ہے, اس کے بعد ظاہر ہے چیزیں بہت تبدیل ہوئی ہیں اور بہت تبدیل ہونے جا رہی ہیں. یہ کوئی آیت اللہ خامنائی کا جنازہ نہیں ہے. یہ ایسی قوم, ایسی جنریشن, ایسی سویلائزیشن کی غماز ہے جو واضح طور پہ دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ نے 40 سال تک سینکشن لگائیں, آپ نے ہر طرح کا ہر حربہ استعمال کیا,
آپ نے ایک سپر پاور نے اور دوسری سپر پاور کی بغل بچہ نے حملہ کیا لیکن انہیں شکست ہوئی. تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم ہے. اور یہ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروسیشن ہے یہ ابھی جائے گا, یہ کربلا جائے گا, پھر واپس آئے گا. تو یہ صرف ایک فیونرل پروسیشن نہیں ہے, یہ دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے اس میں. تو یہ جو حماس کا ایسی دوران حماس کا جو یہ انیشیٹو ہے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ ہر چیز تو ہم سے مانگ رہے ہیں, آپ دوسرے فریق کے لیے کیا, دوسرا فریق کون سی مثال قائم کرے گا جو کہ اب تک نہیں قائم کیا. تو میرا خیال ہے اس وقت اپر ہینڈ جو ہے اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس وقت ایران اور حماس کا ہے, حزب اللہ اور حماس کا ہے. اب یہ بورڈ آف پیس کا کام ہے کہ وہ جو بھی وہ کریں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, وہ جو بھی جتنی بھی شکست کھا لیں وہ اس کو فتح قرار دیں گے جو بھی چیزیں. اور ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید پریشر حماس پر اور بڑھانے کی کوشش کی جائے, جو کہ میرا خیال ہے بورڈ آف پیس کے کچھ ممبران کو تو جس کی توقع نہیں ہے, لیکن یہ ضرور پوزیشن لینی چاہیے کہ اگر ایک فریق نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا ہے تو دوسرا فریق دوسرا ہاتھ بھی تو آگے بڑھائے, یا اس سے کہا جائے کہ اب آج کے بعد آپ حملہ نہیں کریں گے. ورنہ اسے یہ جو بورڈ آف پیس ہے, اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو پھر بورڈ آف پیس کیا گارنٹی دے گا حماس اور حزب اللہ کو یا فلسطینیوں کو کہ وہ واقعی بورڈ آف پیس تو حملے کر رہا ہے ابھی ان کے پاس ہتھیار, ابھی انہوں نے ڈسارم نہیں کیا تب بھی کر رہا ہے اسرائیل حملے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو اب حماس نے تو اپنی ایک, آپ نے اس سے حماس سے کہا تھا, اس نے یہی چیز کر لی. اب دوسری بات, کیسے حماس اپنے آپ کو ڈسارم کرے اگر ایک فریق حملے کرے جا رہا ہے, اس کو کون روک رہا ہے؟ کوئی ایک وہ بتا دیں کہ جس میں اسرائیل سے کہا ہو کہ اس کے بعد آپ اٹیک نہیں کریں گے, ورنہ اس پہ پورا بورڈ اس پہ اپنے اوپر اٹیک سمجھے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ حماس بھی ہو, حزب اللہ ہو یا ایران ہو, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ اور ایک پوزیشن آف وکٹری سے بات کر رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں, اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس واقعی پیس کے لیے کام کرے, یہ نہیں کہ کسی ایک فریق کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کام کرے. سلیم صافی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حماس کو اس وقت اپنے آبویسلی بورڈ آف پیس اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈسارم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, فوری طور پر ڈسارم کرنا چاہیے یا مظہر عباس صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضمانت یا کوئی پیش رفت کا انتظار کرے اور پھر آگے کرے؟ کیونکہ جواز بار بار یہی پیش کیا جاتا ہے کہ سیکنڈ فیز میں اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ حماس پوری طرح سے دستبردار نہیں ہو رہا. نہیں, فوری طور پر تو قتل نہیں کرنا چاہیے, اور یہ معاملہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. اور تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نا, تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. کہ پھر اسرائیل کی طرف سے بھی کسی گڈ ول جسچر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں کے دوران انہوں نے معصوم اور چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو کوئی تفریق انہوں نے روا نہیں رکھا, اور جس پورے طریقے سے انہوں نے نسل کشی کی, قتل عام کیا اسرائیل نے, وہ لوگ تو مسلح نہیں تھے نا. تو غیر مسلح لوگوں کے خلاف اسرائیل نے جو بربریت کی نئی تاریخ رقم کر دی وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں. اور باوجود اس کے کہ حماس کا تھوڑا بہت خطرہ موجود تھا, تو اب اگر حماس بھی اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے تو وہ ایک چیز جو ان کے ہاتھ میں رہ گئی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. لیکن اس سے پہلے سوال یہ کہ اسرائیل کی طرف سے گارنٹی کون دے, یا بورڈ آف پیس میں کیا اتنی سخت ہے کہ وہ کل پھر اسرائیل سے بھی بات منوا لے, اور کل اگر حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے اور اسرائیل اسی طرح قتل عام شروع کر دے تو حماس والے کیا کریں گے؟ ادھر سے امریکہ, ہم نے اس دوران دیکھا کہ امریکہ نے ایک کمٹمنٹ کر لی لبنان میں جنگ بندی کا, لیکن اسرائیل نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور امریکہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. تو فلسطین کے معاملے میں تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ کل اسرائیل اپنی مرضی جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرتا رہے گا. تو نہ خود
فلسطینیوں کے ہاتھ میں کچھ ہوگا اپنی دفاع کے لیے اور نہ جو ہے اسرائیل ان کو کوئی رعایت دے گا. اس لیے میرے خیال میں اب جب تک دیگر اقدامات نہیں اٹھائے جاتے بورڈ آف پیس کا اور جو روڈ میپ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا اس کی باقی شقوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو تب تک حماس کو غیر مسلح نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جب ان ساری شقوں پہ عمل ہو جائے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا کہ کیا غیر مسلح ہونا ان کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. کیونکہ سوال پھر آتا ہے نا کہ کیا حماس کے غیر مسلح ہوئے بغیر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں تو حماس کے غیر مسلح ہوئے اگر غیر مسلح ہو جائے تو اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ یہ گارنٹی تو چاہیے نا کسی طرف سے. نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک راہ نکالیے نا درمیان میں سے کہ کس طرح سے امن ہو. جہاں پر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بالکل ہی بلیک صورتحال ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی کوئی کرن نکالنے کی کوشش کی ہے. نہیں دیکھیں پچھلے کئی سالوں یہ 3-4 سال میں تو اسرائیل نے جو جنگ کی ہے وہ تو غیر مسلح فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے, بچوں کے ساتھ کی ہے, خواتین کے ساتھ کی ہے, بوڑھوں کے ساتھ کی ہے. وہ انہوں نے تو کوئی مسلح حماس کا تو وہی ایک شروع میں حماس کی ایک کارروائی تھی اور اس کے بعد تو کہیں ہمیں ان کی آمنے سامنے کی فائٹ نظر نہیں آئی ہے. تو یہ اس بات کی گارنٹی اصل میں چاہیے کہ اگر حماس نے ایک سٹیپ تو لے لیا اسرائیل کی طرف سے تو ابھی تک ہمیں کوئی ایک سٹیپ بھی نظر نہیں آ رہا, جو سی بی ایمز کی طرف وہ نظر نہیں آیا ہے. لیکن اگر حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کرے جو کہ بورڈ آف پیس کے بنیادی اس میں شامل ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اس کے بعد اسرائیل ان کو مارنا شروع نہیں کرے گا اور ان کی زندگیوں کا کیا تحفظ ہوگا. اچھا اس ساری کانورسیشن سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے. ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں بورڈ آف پیس جو کہ ایران جنگ سے پہلے بنا. ایران جنگ کے بعد ڈائنامکس بالکل مختلف ہو گئے ہیں. امریکہ اسرائیل کی ریلیشن شپ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پرانی والی نہیں رہی. عمر چیمہ صاحب جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کچھ امریکہ کا اسرائیل سے خفا اور سخت سا موڈ, اسرائیل کی بلکہ اسرائیل کے تو وزیر اعظم کی باغی سی باتیں اور سٹیٹمنٹس, تو ایسے میں بورڈ آف پیس کتنا افیکٹو ہے؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ریلیونٹ ہے یہاں پر اس سچویشن کو سلجھانے میں یا بروکر کروانے میں؟ میں تو علینا کل جب میں نے نیتن یاہو کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی جس میں کسی نے اس سے سوال کیا, بلکہ میرے خیال شاید فاکس نیوز نے کیا کہ انٹرویو تھا فاکس نیوز سے, ہاں, تو اس نے کہا کہ ہمارے الائے جو ہیں ان میں انڈیا بھی شامل ہے. تو ان کے مطلب یہ ہے کہ وہ اب نیتن یاہو بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع. سر وہ بیسکلی جے ڈی وانس نے سٹیٹمنٹ دی تھی نا امریکی نائب صدر نے, جس میں انہوں نے اسرائیل سے متعلق اس کے جواب میں کہا تھا. اس کے جواب میں اس نے فرسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو بورڈ آف پیس ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اس دوران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی کریکس بڑھتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. اس سینس میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو فلسطینی ہیں ان کے حوالے سے بہتر چیز ہے. اور یہ جو آپ حماس کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا, اچھا یہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں نا, یہ زیادہ تر چیزیں نا مورل ایک کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جی اس کو اخلاقی طور پہ فتح ہو گئی, وہ فلان جو ہے وہ مر بھی گیا لیکن وہ زندہ رہے گا. اچھا یہ جو لوگ ایک اسٹریٹجک سائڈ پہ ہوتے ہیں نا, یہ پاور کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو انٹینشنز ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی جی کہ وہ فلاں بندے کا اس نے یہ بات کر دی ہے تو آئندہ ایسا نہیں کرے گا. اصل چیز یہ ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرانی بات ہے کہ ایک ٹائم تھا پاکستان میں بھی بڑی بات ہوتی تھی جی کہ ہمیں انڈیا سے زیادہ ایک طالبان کی طرف سے تھریٹ ہے. تو ایک ویسٹرن جرنلسٹ تھا, اس نے جنرل کیانی کو یہ بات پوچھی. جنرل کیانی اس ٹائم آرمی چیف تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کو تو جو طالبان کی طرف سے زیادہ تھریٹ ہے, آپ ابھی تک آپ کی پالیسی جو ہے نا وہ انڈیا سینٹرک ہے. تو جنرل کیانی نے اس کو جواب دیا, اس نے کہا کہ جو ہے نا انڈیا ہیز اے کیپیبلٹی ٹو ڈیمیج پاکستان. انڈیا کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. انٹینشنز کین چینج اوور نائٹ.
तो नीयत का क्या पता है, रात को किसी का को माइंड बन जाए कि जी नहीं मैं सुबह जो है ना वो पहले वाले वो सारे वादे वही साइड पे छोड़ दें। अब यही सूरत-ए-हाल जो है वो हमास के हवाले से है। जो लोग मैं नहीं वैसे समझता कि हमास वाले को इतने सीधे साधे या भले मानस लोग हैं जिस तरह हमने एक इमेज बनाया होगा, लेकिन अगर इसका एक दूसरा एंगल देखा जाए तो हमास के समझ लिया जी कि हमास मसला है, जो दूसरी साइड पे मगरबी किनारे पे जिधर कोई इस तरह के कोई मसला जिथे भी नहीं थे, उधर इन्होंने क्या इजराइल वालों ने क्या किया, उधर क्या लोगों के साथ इनका हुस्न सलूक है, उधर भी नहीं है, उधर भी कब्जे करते जा रहे हैं, उधर भी लोगों के साथ फलस्तीनियों के साथ जुल्म करते जा रहे हैं। तो इनके दरमियान जब इतना ज्यादा एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट पाया जाता है तो उसमें उनसे ये तवक्को करना कि ओवरनाइट चेंज हो जाए और इजराइल जो है वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल ना हटे, जो कि वो अभी नहीं हटेगा, वो ज्यादा रिजिड होगा। जो अभी नया एक मंजरनामा बन रहा है ईरान का, अमेरिका का, लेबनान का, इजराइल में रिजिडिटी और ज्यादा आएगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो हमास के पार्ट पे ये जो कमेटी को तहलील कर लेना, बेशक कंट्रोल उन्होंने अपने पास रखा है, लेकिन पॉलिटिकली वो इस अपने आर्गुमेंट को अच्छा उन्होंने एक प्रेजेंट किया है, या उसका एक उनके पार्ट पे एक स्मार्ट मूव है। अब ये जो है ना ये ओनस जो है वो इजराइल पर आएगा, ये प्रेशर उन पर पड़ेगा। बोर्ड ऑफ पीस में जो मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ये बात होगी विदिन बोर्ड भी के, यानी कि आप इजराइल को भी कुछ करना चाहिए, अदरवाइज ये है कि हम उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल ये जो स्टेप है वो फलस्तीनियों के लिए बेहतर है, यानी कि उन्होंने कोई ऐसा खोया भी नहीं है, लेकिन ये एक स्मार्ट मूव है इन द गिवन सिचुएशन। रीमा उमर साहिबा, ईरान अमेरिका जंग के बाद सिनेरियो क्या तब्दील हुआ है बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से भी? कानूनी तौर पर क्या, अगर ये जो हम देख रहे हैं एक रिफ्ट अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में, क्या इसराइल इस बोर्ड ऑफ पीस और इस ये जो पीस डील है 20 नुकाती, इसका पाबंद है? अगर वो चाहे तो क्या इसको तने तनहा तोड़ सकता है? अलीना, मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा प्रेमेच्योर है अभी ये कहना कि अमेरिका और इजराइल की रिफ्ट इतनी बड़ी हो गई है कि अब हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसके फ़ौरन देखेंगे। कुछ मसाइल सामने आए हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी एक रिलेशनशिप है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इजराइल बहुत पुराना एलाय है, उनकी बहुत से वफादार जुड़े हैं, तो मैं इमीडिएटली कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखती दोनों के। दूसरा, जो पीस डील थी उसको याद रखना चाहिए हमें, अनफॉर्चुनेटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव किया था। तो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जो उस पीस डील को एक कानूनी शक्ल देती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर अमेरिका इतना ही दूर हो गया है इजराइल से, तो इस बोर्ड ऑफ पीस को ख़त्म करें और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे चीन भी है, रूस भी है और भी ममालिक हैं, वो इस इशू को वापस अपनी जुरिस्डिक्शन में लाएं, या कि आप बोर्ड ऑफ पीस को ये दे दें जहां अमेरिका ही सारे फैसले करता है। अमेरिका भी नहीं, ट्रम्प बिल्कुल एग्जैक्टली दिस एडमिनिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली। सो मेरा बोर्ड ऑफ पीस से जब ये पहले पीस डील हुई थी वो बिल्कुल ही उन्होंने उलट कर दिया था मामला, उन्होंने फलस्तीनियों को रखाया था और इजराइल को मजलूम। तो मैं तो उस पीस डील के मतलब वो ज़रूरी थी शायद नस्ल कुशी ख़त्म करने के लिए, लेकिन ओवरऑल मेरी नज़र में कोई अच्छी डील भी नहीं थी, ना ही अमन के ज़्यादा मुझे उसमें नज़र आता था। सो अगर मैं तो और इस एनालिसिस भी एग्री नहीं करती कि बहुत रिफ्ट अमेरिका और इजराइल के बीच में आ गई है, पर अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो वापस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस से मेरी कोई उम्मीदें नहीं है खास। मज़हर अब्बास साहब, फ़लस्तीन के इशू के लिए क्या तवक्कुआत हैं आपकी? क्या जैसे अभी एक इशारा दिया उमर चीमा साहब ने, दुनिया में और बहुत से महाज खुले हैं, इशूज़ हुए हैं, क्या इस सारे के अंदर फ़लस्तीन को भुला दिया गया? क्या वो पसे पोश डाल दिया गया, या अभी भी आपको लगता है ये जो मूव है ख़ास तौर पे इसने दोबारा इशू को ज़िंदा कर दिया है और इसके ऊपर मुतहरिक हो जाए? इजराइल का क़याम ही इस वजह से हुआ है कि अमेरिका या वो क़ुव्वतें जो हैं वो फ़लस्तीन को जो है वो तस्लीम नहीं करती बुनियादी तौर पे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है? इजराइल और अमेरिका क्या ईरान को इसकी मौजूदा शक्ल में बर्दाश्त कर रहे हैं? मजबूरी हो गई है उनकी, इसलिए कि वो शिकस्त खा गए हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें, वैसे देखें, तो वो उन्हें ईरान इन इस प्रेजेंट फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से आप गौर करें तो वो क्यों चाहेंगे कि फ़लस्तीन में पीस आए? वो क्यों चाहेंगे कि लबनान में पीस आए? इससे पहले अमेरिकन पॉलिसीज़ की वजह से शाम में जो कुछ हुआ, लीबिया में जो कुछ हुआ, इराक़ में जो कुछ हुआ,
یہ ساری وہ امریکن پالیسیز ہیں اور یہ وہ سارے ممالک ہیں جہاں فلسطین کے لیے بڑی آوازیں اٹھا کرتی تھیں، بہت بھرپور آوازیں، طاقتور آوازیں. تو آج یہ مجبوری ہے امریکہ کی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے درمیان پوائنٹ آف ڈفرنس تو ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ آج بھی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسرائیلی مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں اسرائیل کی پریزنس بہت ضروری ہے اس میں، اور شاید ایران والی صورتحال کے بعد تو اور زیادہ اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے. تو یہ جو اب باقی جو ممالک ہیں، اصل امتحان ان کا ہے بورڈ آف پیس کے، وہ کیا سمجھتے ہیں. ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر کہ ہم، کیونکہ ہمارا تو ایک بہت ڈفرینٹ ریلیشن شپ فلسطین ایشو کے ساتھ. ہاں اس میں تو میرا خیال ہے کہ عرب کنٹریز اور بنیادی طور پہ پاکستان لے لیں، ایران لے لیں، ٹرکی لے لیں، یہ کیا اس چیز کو، اس پریشر کو بڑھائیں گے کہ حماس کے اس انیشیٹو کے بعد اب بورڈ آف پیس کو اسرائیل پہ پریشر ایگزیکٹلی بڑھانا میرا سوال تھا آپ سے سر، آپ کی توقع کیا ہے؟ مجھے بالکل توقع نہیں ہے. مجھے نہیں توقع کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حماس کو قبول کریں گے، وہ حزب اللہ کو قبول کریں گے. وہ ایران کو نہیں قبول کرتے، آپ دیکھ لیں ان کے بیانات. اسرائیل سے متعلق جو رفٹ ہے اس سے یہ بھی تو اندازے لگائے جا رہے ہیں نا کہ شاید یہ امریکہ کی طرف سے ایک اپنی امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے جنگ کے بعد بڑی گز پہنچی ہے امریکہ کی دنیا میں امیج کو، اسرائیل کا ساتھ دینے کے اوپر امیج کو. تو یہ اب پبلکلی اسرائیل کو ڈسون کر کے، ڈسون تو نہیں خیر، اس سے متعلق سخت کچھ بیانات دے کے یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی صرف کوشش کر رہا ہو کہ بھائی ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کے ساتھ ہیں. بہرحال جی بہت کچھ ہے جو آگے دیکھنا باقی ہے. ہمارا بنیادی سوال کہ حماس کے اس موو یا اس اقدام کے بعد کیا اثرات ہوں گے، کیا یہ ایک مستقل امن کی طرف قدم ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی آدھے بٹے ہوئے ہیں. مظہر عباس صاحب اور ریما عمر صاحبہ بہت زیادہ اس سے توقعات نہیں رکھتے. سلیم صافی صاحب اور عمر چیمہ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے. بہت زیادہ تو اس کو مثبت نہیں کہا جا سکتا یا منطقی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر بورڈ آف پیس کیا ایکشن لیتا ہے، وہ انتہائی اہم ہوگا. تو ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تجزیے تبصرے بھی ہوتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں باقی سوالوں کے ساتھ واپس. ویلکم بیک. سلیم صافی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. صافی صاحب، آج پھر بڑی افسوسناک خبر آئی ہے. زیارت میں فتنہ الخوارج دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 SHOs اور 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کہ کیا کالعدم BLA TTP کی کارروائیوں کے بعد آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے ان کے خلاف؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری موجودہ پالیسی ناقص ہے کیونکہ اس وقت آپ اگر دیکھ لیں تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، پھر امباڑہ اور ود سم ایکسٹینٹ باجوڑ، لکی مروت، جو خیبر پختونخوا کے اضلاع ہے، بنو اور اس سے جڑے باقی جو علاقے ہیں، اس میں عملاً طالبان کی پریزنس ہے. اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ بنو میں اور ایک اور ضلع میں پولیس کو لشکر بنانی پڑی ہے کیونکہ ان کو شاید اپنے کوئی سرپرستی نظر نہیں آ رہی تھی. اور اب یہ معاملہ جو TTP کی ایکٹیویٹیز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر بلوچستان تک بھی بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ BLA کی طرف سے نہیں ہوئی ہے بلکہ TTP کی طرف سے ہوئی ہے. تو TTP اپنے اثر و رسوخ کو وسعت دے رہی ہے وہاں تک بھی، اور پنجاب میں انٹری کی بھی ان کی طرف سے کوشش جاری ہے، حتیٰ کہ آزاد کشمیر میں بھی کوشش جاری ہے.
یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے. ایک اس کا تو یہی عسکری اور فوجی اور طاقت کے ذریعے آسپیکٹ ہے جو ان کے پاس بھی ہے اور ان کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا آسپیکٹ اس کا آئیڈیالوجیکل ہے اور تیسرا آسپیکٹ اس کا ڈپلومیٹک ہے, کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں ملک کا رول ہے, فلاں ملک کا رول ہے, فلاں ملک پہ ان کے بیسز ہے, تو ایک مسئلہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, لیکن ہم نے اپروچ جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہے, وہ ہم صرف ایک ڈائمینشن کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو علاج کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پالیسی اپنائیں جو کہ ملٹی ڈائمینشنل ہو. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک خبر بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آئی, یہ پتہ چلا کہ تحریک طالبان کے ساتھ جماعت الاحرار, وہ گروپ جو کہ بڑا خطرناک اور سب سے جنگجو اور مسلح سمجھا جاتا ہے طالبان کے اندر, اس نے ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. اس خبر کو ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے گا, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی بنی کیسی تھی. ٹی ٹی پی پہلے یہ تھا کہ مولانا فضل اللہ وہ سوات میں ایکٹیو تھے اور عبد الولی جو تھے وہ مومند ایجنسی میں ایکٹیو تھے, اور اس وقت بیت اللہ محسود وہ ایکٹیو تھے اپنے ساتھیوں سمیت جنوبی وزیرستان میں. تو حافظ سعید تھے وہ قرم ایجنسی میں ایکٹیو تھے. تو ان سب کو جمع کر کے ان سب نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور اس کا نام ٹی ٹی پی رکھ دیا تھا, اور اس وقت پہلے امیر اس کے مولانا بیت اللہ محسود مقرر ہوئے تھے. لیکن نیچے ایک غیر مرئی قسم کی تقسیم ان کے اندر موجود ہوتی تھی. مثلا محمد ایجنسی کے جو طالبان ہوتے تھے وہ زیادہ تر عبد الولی کے ساتھ منسلک ہوتے تھے. تو عبد الولی جو خالد خراسانی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے, اور بنیادی طور پر وہ محمد ایجنسی کے طالبان کے امیر تھے یا جماعت الاحرار کے امیر تھے, اور انہوں نے اپنے جماعت الاحرار کو ٹی ٹی پی میں ضم کر لیا تھا. تو ان کو آج سے کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں ایک جگہ پہ قتل کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے ان کے اور ٹی ٹی پی کے درمیان. اور پرسوں ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جماعت الاحرار نے, کیونکہ ابھی یہ جو کراچی میں رینجرز والی کارروائی تھی وہ جماعت الاحرار نے ذمہ کی داری تھی, اس نے ذمہ داری بھی اس کی قبول کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر ٹی ٹی پی سے علیحدگی اختیار کر دی ہے. لیکن اب یہ کہ اسٹیٹمنٹ جینون, لیکن میرے خیال میں جینون ہی ہے, کیونکہ اس کے بعد 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی جماعت الاحرار کی طرف سے اس کی تردید نہیں ہوئی. تو سر اس کا مطلب کیا ہے دہشت گردی کے لیے, اور خاص کر پاکستان کے تناظر میں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مختلف تنظیمیں مرج ہو گئی تھی, تو اس کی وجہ سے ایک تنظیم بن گئی تھی. اب ایک تنظیم کیا یہ میں اپنے سوال کو ریفریز کر لیتی ہوں سر سمجھنے کے لیے بہتر, کیا یہ جو طالبان کی قوت تھی یا طالبان کی یہاں پر مختلف ایسٹس ہیں ان میں ڈویژن پیدا کرے گا, ان کو کمزور کرے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کیوس پیدا کر دے گا دہشت گردانہ کارروائیوں سے متعلق؟ میرے خیال میں یہی ہوگا, کیونکہ وہ اپنی کارروائیوں میں جماعت الاحرار والے نسبتاً زیادہ لیتل ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی اپنی مرضی ہو جائے گی. اب پچھلے 2-3 سالوں سے طالبان نے, ٹی ٹی پی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سویلین کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور صرف پولیس والے اور سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ جماعت الاحرار کی طرف سے کچھ اور پالیسی آ جائے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ, بلکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جماعت الاحرار
علیحدہ ہو گئی تھی ٹی ٹی پی سے، اور کئی سال تک جس وقت اے پی ایس کا واقعہ ہو رہا تھا تو جماعت الاحرار اس وقت ٹی ٹی پی سے الگ تھی، لیکن وہ واقعہ جو تھا وہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا، اور ٹی ٹی پی کے ایک کمانڈر تھے نرے منصور، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو کچھ سالوں کے بعد پھر کچھ افغان طالبان نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، ان کی صلح کرا دی اور وہ ایک ہو گئے، لیکن اب پتہ نہیں کہ کن بنیادوں پہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کہ جماعت الاحرار نے ٹی ٹی پی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تشویشناک صورتحال۔ بہرحال سلیم صافی صاحب کی تجاویز کے پالیسی ہمیں ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، ہماری اس سنگل پالیسی نظر آتی ہے، سنگولر اپروچ نظر آتی ہے، یہ بڑی قابل غور۔ تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب۔ ریما، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ لاہور میں یہ جو غیر ملکی خواتین کے اغوا اور ریپ کا کیس سامنے آیا ہے، عوام اس کو سی سی ڈی مقابلوں سے جوڑ رہے ہیں، اس رجحان کو پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی الینا، آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ بات عام ہوئی ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ سیکشول وائلنس کے کیسز میں، صرف سیکشول وائلنس کے نہیں اور بھی کیسز میں، لیکن سیکشول وائلنس کے کیسز میں خاص طور پر ماورائے عدالت قتل کرتی ہے، میں نے اس کا اختلاف کیا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومتیں، عدالتیں، پولیس، پروسیکیوٹرز، سوسائٹی خواتین کو اور بچیوں کو فیل کرتے آئے ہیں، مسلسل فیل کرتے آئے ہیں، لیکن جنسی جرائم کیسز میں سی سی ڈی کے ہاف فرائی فل فرائی کو میں انصاف نہیں سمجھتی، نہ ہی مجھے لگتا ہے یہ مسئلے کا حل ہے۔ یہ میری نظر میں ریاست کی طرف سے ایک جرم ہے اور ہمارے معاشرے کو یہ مزید تشدد کی طرف اکساتا ہے۔ یہ میرا شروع سے اس مسئلے پہ، اس رجحان پہ ایک میری پوزیشن تھی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مزید مجھے تشویش ہوتی ہے کہ اب ایکسپیکٹیشن یہ بن گئی ہے معاشرے میں کہ اگر حکومت نے یا پولیس نے کسی جنسی کو لینا ہے تو وہ جو ملزمان ہیں ان کو قتل کریں گے، کہ سی سی ڈی اگر قتل نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ یہ کتنی پرابلمٹک چیز ہے۔ مجھے آنیسٹلی یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ اب ہماری کیا پولیس عدالتیں، ہم نے ایکسپیکٹ کر لیا ہے کہ وہ بالکل ناکام ہیں، اور اب ہم صرف جسٹس کو اس پیمانے پہ جج کریں گے کہ کیا انکاؤنٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے سی سی ڈی کے انکاؤنٹرز کو بہت ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کیس کیونکہ فورن جو وکٹمز ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں، اس پہ پوری دنیا کی نظر ہوگی، یہاں پہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو دوہرا معیار بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے انکاؤنٹرز کو سپورٹ کرتے تھے، اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں پہ فیئر ٹرائل کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو پہلے انکاؤنٹرز کو کنڈیم کرتے تھے، ان کو نہیں سپورٹ کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک انکاؤنٹر نہیں ہوتا تو نہیں ہمیں سے لگے گا کہ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں۔ علینا، آپ یہ دیکھیں، پہلے بھی میری یہ میری التجا ہے کہ جب تک انصاف کے ساتھ سچ جو ہے وہ جڑا ہے، جب تک سچ سامنے نہیں آتا انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری کرمنل پورا جو پروسیجر ہے اس میں جو ہماری پولیس ہے، عدالتیں ہیں، ہمارے وکلا ہیں، وہ جو ہے وہ کام صحیح طرح نہیں کرتے۔ وہ جو امیر ہیں یا جو طاقتور ہیں ان کے لیے انصاف کرتے ہیں، اور جو غریب ہے اکثر وہی پستے ہیں اس سسٹم میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سی سی ڈی، کیا خدا کی طرف سے کوئی فورس آئی ہے؟ کیا ان میں وہی مسائل جو ہمیں باقی اداروں میں نظر آتے ہیں وہ سی سی ڈی میں نہیں نظر آئیں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ اپنی پوزیشن پہ ذرا غور کریں۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ نہیں، ہم نے اپنی کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر نہیں بنانا، سی سی ڈی ہی ہر مسئلے کا حل ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے جواب دیں گے، آپ کیسے یہ ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں، سی سی ڈی بھی انہی مسائل میں نہیں گرا ہوا جو آپ کے باقی کرمنل جسٹس سسٹم ہے۔ سو واپس ہمیں ایک فیئر ٹرائل کی طرف آنا ہے، اپنے پروسیکیوشن کے سسٹم کو مضبوط بنانا ہے، انویسٹیگیشن کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، عدالتوں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہر کیس میں انصاف ملے۔ یہ آربیٹرینس نہ ہو کہ سی سی ڈی کا جب دل چاہے ایک کیس میں وہ انکاؤنٹر کر دے، ہم ان کو کہیں واہ واہ کیا انہوں نے کام کیا ہے، اور جب ان کا دل چاہے وہ کہیں نہیں، اب اس کیس میں فیئر ٹرائل کی ضرورت ہے۔
ہر شخص چاہے وہ پاورفل ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, ہر شخص کو فیئر ٹرائل کی ہمیں بات کرنی چاہیے. اور جو وکٹم ہے چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, پاورفل ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ کیس ایک آنکھ کھول دینے والا کیس ہے کہ جو سی سی ڈی کی کو جسٹیفائی کرتے تھے, ان کے گن گاتے تھے کہ یہ وہ کس طرح آپ ڈیفینڈ کریں گے اس کو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, عالمی بینک نے پاکستان میں تیسرے درجے کی مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا یہ مؤثر ثابت ہوگا یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے. ویسے تیسرے درجے کی حکومتیں تو آلریڈی ہیں نہیں چیمہ صاحب, پاکستان میں مقامی حکومتیں وہی ہوتی ہیں نا, مطلب یہ جو ڈسٹرکٹ لیول کی یا پھر آپ کا لوکل باڈی سسٹم, یا کچھ اور ہے؟ لینا آپ یہی سوچیں نا کہ جب ہم تیسرے درجے کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم ان کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی جو تیسرے درجے کی حکومت ہے اس کو وہی اہمیت ملتی ہے. یہ صرف باتیں کرنے کی حد تک ہوتی ہے. عالمی بینک نے تو بھی بات کی ہے, ایون یہ سیاسی جماعتیں بھی یہ بات کرتے رہتی ہیں, لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں کسی سیمینار میں کرنے والی, کوئی ایک اخلاقی پوزیشن لی ہے تو اس ٹائم کرنے والی, جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو اس ٹائم کرنے والی. جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو شخص اس کی جو بھی طلب ہے نا, کوئی اگر ایک چیف منسٹر بننا چاہتا ہے, ایک پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, تو ان کی نظر میں جمہوریت کا مطلب پرائم منسٹر بننا یا چیف منسٹر بننا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختیارات آگے لوگوں کو بھی امپاور کرنا ہے, یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی لوگوں کا ایک مقامی انتظام ہونا چاہیے یا یونین کونسل لیول پر ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ ہماری سوچ نہیں ہے. ہم جو ہے نا, ہم نے صرف ایک جمہوریت کا ایک لباس پہنا ہوا ہے, لیکن اندر سے ہمارے اندر ایک آمریت موجود ہے, اور وہ ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں نا ان کے اندر بھی ہے. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ الیکشن ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, اچانک کوئی ڈیلیمیٹیشن شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کوئی طریقہ اختیار کر کے ان کو التوا کا شکار کیا جائے. اب یہ ہے کہ مجھے اب جو امید ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاید اب ان کے لیے اتنا زیادہ ممکن نہیں رہے گا. جو آگے صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے, وہ بھی ان اے سینس یہ ایک لوکل گورنمنٹ نہ ہونا یا اس کی جو ایبسنس ہے, اس میں یہ صوبوں کا جو مطالبہ ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آپ کو گورن کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. گورننس جو ہے وہ یا یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ صرف پروونشل کیپٹل تک محدود ہیں, ایک وہ اپنے تمام وسائل بھی ادھر تک رکھتے ہیں, اور دوسرا ان کی جو اپنی ریٹ ہے وہ بھی باقی علاقوں میں ویک ہوتی جاتی ہے. تو ان کے پاس اب نا مجھے لگتا ہے دو آپشن ہیں, یا یہ ہے کہ مقامی حکومتیں قائم کر دیں, یا پھر یہ ہے کہ نئے صوبے بنانے کے لیے تیار رہیں. یہ ان پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ان کو ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ جو ایک کم ناپسندیدہ فیل ان کو نظر آئے گا نا, وہ یہی ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنائیں گے, اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی بہتری نظر آئے. ان کا یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, مجھے صرف یہ ایک واحد امید نظر آتی ہے کہ جس میں کوئی مقامی حکومتوں کا کوئی نظام بہتر ہوگا. یہ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ جو بھی لا اگر کو مشرف نے بھی بنایا, انہوں نے بغیر دلیل کے اس کو اس لیے ختم کر دیا, یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا. سر ویسے کیا یہ بھی کتنی بڑی آئرنی ہے اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کو کیسے سیدھا کرنا ہے عالمی ادارے ہمیں بتا رہے ہیں, چاہے وہ فیٹف میں ہماری جو معاملات ہیں مالی ان کو صحیح کرنا ہو, یا پھر اب ورلڈ بینک ہمارے اوپر جو زور دے رہا ہے کہ NFC کی ڈسٹریبیوشن کو درست کریں, آپ لوکل باڈیز کے اوپر کریں. تو یہ تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. بٹ ویری ویل پٹ عمر چیمہ صاحب, تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں صاحب, آپ سے ہوا ہے مختلف موڈ کا سوال. فٹ بال کے فینز آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فیفا ٹورنامنٹ کی تاریخ میں 64 برس بعد پہلی بار ریڈ کارڈ کے باوجود کھلاڑی کو اگلا میچ کھیلنے کی اجازت ملی ہے. کیا کھیلوں میں سیاست کے آنے سے کھیلوں کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان؟ امریکہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. امریکہ کی ریڈ لائن ہو یا ریڈ کارڈ ہو, امریکہ اگر آ گیا. لیکن میں نے کیونکہ یہ والا میچ دیکھا نہیں جس میں وہ ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور پھر بھی اس کو کھیلنے دیا گیا, کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انٹل انلیس کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, اس نے بالکل اپنا ڈیسیجن ریورس کیا ہو,
تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ اس فاؤل کے بعد اور دوبارہ کھیلنے جب انہوں نے وہ کھیلنے گئے تو اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوا اور کیا ہوگا اب، لیکن یہ اس طرح کی چیز فیفا کو ڈیمیج کرتی ہے. جہاں تک پالیٹکس کا، اسپورٹس کا، ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ اسپورٹس میں اتنی پالیٹکس آ گئی کہ اسپورٹس ہی غائب ہو گئی ہمارے یہاں. کرکٹ ہو جائے، ہاکی ہو جائے، اسکواش ہو جائے، اولمپکس میں تو ہم صرف پکنک کرنے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھیج دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، پرفارمنس دیکھ لیں اتنے سالوں کی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو یہ سارے بورڈ ڈسبینڈ کر کے ایک اکثر نو کھیلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ کھیل بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کرکٹ میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں، ٹیسٹ میچز میں ہم 7ویں نمبر پر ہیں، شاید او ڈی آئی میں 6 نمبر پر ہیں. جی سر. ہاکی میں تو ہم کہیں ہیں ہی نہیں، جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے، اس میں ہم کہیں دنیا میں ایگزسٹ ہی اب اس وقت نہیں کر رہے اس میں. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے پروفیشنلز کے ہاتھ سے جو ہے پولیٹیکل ہاتھوں میں دے دیا ہے یہ ساری چیزیں. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کے درمیان جو کرکٹ ایک بالکل ایک اسپورٹس مین گیم ہے، اس میں لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پولیٹکس نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے کرکٹ کو انڈیا اس میں. اور اسی طریقے سے اور جگہوں پہ ہمیں یہ نظر آیا، جیسے ایران کے ساتھ ہوا، ایران کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں. تو میرا خیال ہے پولیٹکس، اور یہ اتنی بڑا فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے فیفا، اگر یہاں پولیٹکس اس طرح پولوٹ ہونی شروع ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. سر میرے ایک بڑا دل کا سوال ہے، میں چاہتی ہوں اس سے ذرا ہٹ کر ہے. تو یہ ہمیں انکشاف ہوا ہے کہ کراچی میں ہاسپٹل کے اندر ایک کلثوم بائی ہاسپٹل ہے، 78 بچے، یعنی محتاط اندازہ ہے یہ بھی، کم از کم 78 بچوں کے اندر HIV ایڈز پھیلا ہے ایک ہاسپٹل سے. اس کے اوپر عدالت نے بھی نوٹس لیا ہے، سعید غنی نے بھی اس کے اوپر بیان دیا. بٹ سر یہ جو بڑی تشویشناک خبر آئی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدام ہونا چاہیے؟ کیا یہ آئسولیٹڈ ہی اس کو انسیڈنٹ سمجھنا چاہیے یا مزید ایک بڑے پیمانے پر اس کے اوپر جانچ پڑتال کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو علینا یہ بتاؤں، یہ تو ایک خاص مرض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے کیونکہ جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل خاص طور پہ عباسی بہت عرصہ ہو گیا، لیکن ویسے ہی جاتے رہتا ہوں، اور دوست وغیرہ بھی ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو یہاں ایڈمٹ کرنا ہو تو خدا کے لیے اگر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیں یا کسی اس میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ یہاں کے وارڈز انفیکٹڈ وارڈز ہیں. تو جہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز کا یہ صورتحال ہو، اور ابھی کچھ عرصے پہلے جب وزیر اعلیٰ سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ صرف سندھ میں اگر گورنمنٹ ہاسپٹلز کی OPDs آپ اچھی کر لیں اس میں تو لاکھوں لوگ روزانہ ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اس میں. لیکن ہمارے تو ہاسپٹلز انفیکٹڈ ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے ہاسپٹلز انفیکٹڈ ہیں، تو اس میں اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا، انکشافات کا سامنے آنا میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں. اور یہ ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس میں، کیونکہ یہ حکومت سب سے زیادہ دعویٰ ہی اس کا کرتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے. بلاول صاحب ہر بات کے اندر، ہر تقریب کے اندر بڑے فخر سے بتاتے ہیں. آئی اوپنر فار بلاول، فار بختاور، فار آسفا، اینڈ ایون فار عذرا پیچو جو کہ ہیلتھ منسٹر بہت عرصے سے ہیں، کہ وہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں. اور صرف نوٹس نہیں لیں، کیونکہ نوٹس لینا بھی ہمارے یہاں بالکل ایک رسمی سی بات ہو گئی ہے، بلکہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں عدالت نے بھی اس کے اوپر سر عدالت نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے. میرا خیال ہے غالباً 2 ہفتے دیے ہیں اس کے اوپر مزید، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. ہم بھی اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے، جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے اوپر کلوز ٹیبز رکھیں گے تاکہ اس کو مزید پرومیننٹ کیا جا سکے، ہائی لائٹ کیا جا سکے، اور مور امپورٹنٹلی ایشو کو ریزالو کیا جا سکے. تو آج کے پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.